अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कौन कहां से चला रहा है? आसिफ अली जरदारी दुबई से या बिलावल भुट्टो सिंध से? दुबई फॉर्मूला पार्टी उमूर चलाने में कितना मददगार साबित हो रहा है? पंजाब में सियासी साख बहाल करना पीपल्स पार्टी के लिए कितना आसान होगा? 101 साबिक और मौजूदा अरकान पार्लियामेंट इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के नादहिंदा निकले। 3 वफाकी वुज़रा समेत 20 सेनेटर्स का नाम नादहिंदगान में शामिल। कानून साजों से कानून शिकनी का जवाब कौन मांगेगा? और खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन। गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में रवां साल 10,000 से जायद खवातीन तशद्दुद का निशाना बन चुकी। जेंडर एम्पावरमेंट फहरिस्त में पाकिस्तान का 93 मुमालिक में से 82वां नंबर। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला बुनियादी तौर पर सियासी है या शख्सी? पीपल्स पार्टी के हवाले से यकीनन यही एक बुनियादी सवाल है। चारों सूबों की जंजीर कहलाने वाली यह जमात आज क्यों और कैसे पाकिस्तानी सियासत के पावर हाउस माने जाने वाले सूबे पंजाब से अमलन गायब नजर आती है? इस गुत्थी को सुलझाना शायद अब पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। दूसरी जानिब पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले दोनों मराहिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर महज 62 नशिस्तें या इसके करीब हासिल कर पाई, जो इसकी कारकर्दगी के हवाले से एक यकीनन इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है, जो इशारा इस जानिब करती है जिनका मैंने हवाला दिया है। अब मरकजी क़यादत की आवाम से दूरी और पार्टी की सफ़ों में पाई जाने वाली कन्फ्यूजन पीपल्स पार्टी को दरपेश एक मसला अब यकीनन हो सकता है, लेकिन इस मसले का एक दूसरा रुख भी है और वो उतना ही अहम है, और वो ये है कि शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब पार्टी मामलात दुबई से चलाने की पॉलिसी जो इख्तियार किए हुए हैं, ये आखिर क्यों है? कल दुबई में तलब किए जाने वाले इजलास में भी पार्टी की अमूमी कारकर्दगी और फिर मखदूम अमीन फ़हीम साहब की वफात के बाद पार्टी सदारत के लिए नए नामों पर गौर किया गया। आखिर पार्टी चलाने का ये जो दुबई फार्मूला है, ये किस हद तक कामयाब होगा? और फिर बिलावल भुट्टो साहब के लिए पंजाब में पार्टी को दोबारा जिंदा करना, फाल करना कितना आसान या कितना पुरपेच हो सकता है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मंजूर वट्टू साहब। वट्टू साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये जिस बात को वट्टू साहब मैंने इतना फैलाकर बयान किया है, इसे लोग अब बड़े आम अंदाज में कह रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की कहानी खत्म हो चुकी है। तो सर, आप बतौर सदर पीपल्स पार्टी पंजाब क्या समझते हैं? इस इख्तिताम का आगाज कहां से हुआ है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि सियासी जमातों पे नशेब व फराज आते रहते हैं और इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और ये पाकिस्तान की सारी तारीख़ जो है वो इस बात की गमाज़ी करती है। अभी रिसेंटली आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 97 के इलेक्शंस में सिर्फ 3 मेंबर्स थे पंजाब असम्बली में, और 17 मेंबर थे कौमी असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और सिंध की गवर्नमेंट भी नहीं थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। तो उसके बाद 2002 में ही उसने कम बैक किया और सिंध में भी उसकी गवर्नमेंट बन गई और मरकज़ में भी उसकी अक्सरियत होगी, जबकि उस वक्त 18 लोग जो थे, जो इम्पोर्टेंट पीपल्स पार्टी के लोग थे, कौमी असम्बली के मेंबर्स, उनको मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में उनको हुकूमती जमात में लाया गया, और इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन कायम रही और मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब जो हैं वो सिर्फ़ 1 मेंबर्स की अक्सरियत से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 97 के फ़ौरन बाद 2002 में कम बैक किया। तो आप देखें कि 2002 में मुस्लिम लीग नवाज़ की क्या पोजीशन थी, जब मियां नवाज शरीफ साहब और उनके बाकी लोग जो थे वो सऊदी अरब में मुकीम थे। इस बात से इनकार हरगिज़ नहीं कर सकता, लेकिन ज़रा अवामिल का जायज़ा ले लीजिए। उस वक्त मोहतरमा हयात थी। सवाल तो ये है, अब जब मोहतरमा हयात नहीं है और आपकी मरकज़ी क़यादत मुल्क से बाहर बैठी है, तो अब आप जिस फराज, आने वाले फराज का हवाला दे रहे हैं, वो कैसे आएगा फिर? तो ये सूरत जो है ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2013 के इलेक्शंस जो लड़े हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन पंजाब में कमज़ोर हुई है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पीपल्स पार्टी के लोगों ने लीडर लेस इलेक्शन लड़े हैं।
جہاں ایک طرف میاں نواز شریف کمپین کر رہے تھے، مسلم لیگ نواز کی، شہباز شریف کمپین کر رہے تھے، اور دوسری طرف عمران خان کر رہے تھے، تو محترمہ شہید ہو گئی تھی اور صدر آصف علی زرداری صاحب قصر صدارت میں بیٹھے تھے اور وہاں سے وہ کمپین نہیں کر سکتے تھے. تو یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی کمپین کرنے والا کون آدمی تھا؟ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے ہیں، تو یہ سارا خاندان جو ہے یہ یہاں کمپین کرنے والا تھا مسلم لیگ نواز کا، ان کے بچے بھی کمپین کرنے والے تھے، حمزہ صاحب کر رہے تھے، عمران خان صاحب کر رہے تھے کمپین، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہاں لوکل باڈیز کے الیکشن میں موجود نہیں تھی. یہ ایک حقیقت ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس کو آپ بنیاد نہ سمجھیں پولیٹیکل اسٹرینتھ کی. لوکل باڈیز کے جو نتائج ہیں، میں نے کل چیئرمین بلاول صاحب سے بھی بات کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ لوکل باڈیز کے الیکشن جو ہیں، جو پہلی دفعہ پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں، اس سے پہلے نان پارٹی الیکشنز ہوتے تھے، اب پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں، تو اس میں وہی جماعت جیتے گی جس کی صوبائی حکومت ہے اور جس کی انتظامیہ ہے اور جس کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں. یہاں پنجاب میں ایم این ایز اور حکومت بھی ان کی ہے، صوبے کی بھی وہ مرکز جماعت کی بھی. جیت بھی نہیں سکتی، وہ جماعت جیت بھی نہیں سکتی جو سب نشستوں پر امیدوار کھڑے ہی نہ کرے، جیسا کہ پیپلز پارٹی. تو ظاہری بات ہے وہ نہیں جیتے گی. نہیں، یہ بات درست ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں اور وہ کینڈیڈیٹس ہارے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوکاڑے میں ہم نے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں جو جیتے بھی ہیں، جو ہارے بھی ہیں. گجرات میں ہم نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں جو جیتے ہیں، ہارے بھی ہیں. قصور میں ہم نے کیے ہیں، جیتے بھی ہیں، ہارے بھی ہیں. پاک پتھر میں ہم نے کیے ہیں، جیتے بھی ہیں، ہارے بھی ہیں. سر آپ آزاد امیدواروں کا حوالہ دے رہے ہیں. منڈی بہت دین میں ہم نے کیے ہیں، کینڈیڈیٹ جیتے ہیں، ہارے ہیں. سرگودے میں ہم نے کیے ہیں، جیتے ہیں، ہارے ہیں. تو یہ ہر جگہ پہ یہ بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کیے ہیں. پیپلز پارٹی نے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں جو جیتے بھی ہیں، ہارے بھی ہیں. لیکن جہاں یہ صورت ہو کہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو کسی بھی حکومت کے ٹھیک ہے، وہ سپوکس مین ہوتے ہیں، جو کسی بھی حکومت کی کامیابی کو انشور کرنے کے لیے ان کا رول جو ہے وہ بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور اس کے تمام معاملات کو لک آفٹر کرنا، حکومت کے تمام معاملات کو ٹھیک رکھنا، اس کی پارٹی کے معاملات کو ٹھیک رکھنا، یہ ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہی ڈپٹی کمشنر یہاں پنجاب میں مجھے ایک مختصر بریک لینے دیجیے. ڈی آر او تھے، ڈپٹی کمشنر ڈی آر او تھے. آپ نے بلاول صاحب سے ملاقات کا ایک حوالہ بھی دیا ہے، میں اس بارے میں بھی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا ایک مختصر بریک کے بعد. ناظرین اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر منظور بھٹو صاحب سے. بھٹو صاحب، آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ محترمہ کی شہادت ہو گئی، قیادت کا ایک فقدان تھا. یقیناً ایسے میں جو ذمہ داری ہے بنیادی وہ یقیناً آپ کی بنتی ہے. پھر پنجاب میں آپ صدر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بطور صدر پیپلز پارٹی پنجاب آپ سے کہاں غلطی یا ناکامی ہو گئی؟ پھر دیکھیں، میں نے ایک دن اپنی پارٹی کی قیادت سے پوچھا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے صوبائی صدر کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا. اس وقت چوہدری اعجاز صاحب ان کے پریزیڈنٹ تھے. تو میں نے کہا کہ عمران خان سے پوچھیں کہ وہ آپ کی پارٹی کے صوبائی صدر کو منظور احمد بھٹو کو جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا عمران خان بھی مجھے جانتے ہیں اور ان کے خاندان کے باقی لوگ بھی مجھے جانتے ہیں. تو یہ اس لیے میں نے پوچھا کہ صوبائی صدر جو ہیں وہ چاہے عمران خان کی پارٹی کا ہو، چاہے میاں نواز شریف کی پارٹی کا ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو، اس سے وہ پارٹی نہیں چلاتے. پارٹی کو چلانا ہوتا ہے پارٹی کی مرکزی قیادت نے، پالیسیز نے، ان کی سوچ نے، ان کے ویژن نے، ان کی شخصیت نے. اس لیے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو چلائیں گے بلاول بھٹو صاحب جو محترمہ شہید کی تصویر ہیں، جو ان کی شکل کے ہیں، جو بھٹو صاحب کی شکل کے ہیں، جو ان کی سوچ رکھتے ہیں، جو ان کی طرح تعلیم یافتہ ہیں، جو ایک ویژنری نوجوان لیڈر ہیں. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو اب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب چلائیں گے.
اور جب یہ چلائیں گے اور جب یہ آ جائیں گے اور یہاں پنجاب میں آ کے بیٹھ جائیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی ٹیک آف کر جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. 6 مہینے لگیں گے اس کو ٹیک آف کرنے میں. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی ایز آف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں تو منظرنامہ کچھ ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے مرکزی، وہ خیر صوبہ پنجاب میں بھی نہیں ہے بلکہ ملک میں بھی نہیں ہے. تو جیسا کہ آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ پالیسیاں، قیادت کا لوگوں کے درمیان موجود ہونا، اس سے نقصان پہنچا ہے. ابھی بھی بلاول صاحب سندھ میں ہی ہیں؟ جی بلاول صاحب سندھ میں ہیں لیکن ملک کے اندر ہیں اور وہ پلان کر رہے ہیں پنجاب میں آنے کا. میری کل ملاقات جو ہوئی ہے اس میں ہم نے ڈسکشن کیا ہے کہ وہ پنجاب میں تشریف لائیں گے تو کیسے یہاں ایکٹیویٹی کریں گے. دیکھیں انہوں نے سندھ میں ریلیز نکالی ہیں اور اتنی کامیاب ریلیز نکالی ہیں کہ سارے میڈیا نے اس کو زبردست انداز میں کوریج کی ہے. تو یہاں پنجاب میں ایک ریلی وہ نکالیں یہاں سے رحیم یار خان سے لے کے لاہور تک اور لاہور سے لے کے راول پنڈی تک. سر قطع کلامی، لیکن وہ بلاول صاحب خود لیڈ کرنے گئے تھے کیمپین بدین میں، وہاں کیا ہوا؟ دیکھیں بدین والے جو ہیں ان کو کس نے بنایا؟ بدین والوں کو پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. بدین والوں کو جو کچھ بھی ملا ہے ہم نے تو اپنے کانوں سے سنا ہے کہ مرزا صاحب کو کہتے ہوئے کہ یہ جو میرے جسم پہ کپڑے ہیں یہ بھی آصف صاحب کے دیے ہوئے ہیں. تو بدین میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جتنے کام ہوئے ہیں، جتنی نوکریاں ملی ہیں، جتنی ملیں لگی ہیں، یہ ساری پاکستان پیپلز پارٹی کی لگائی ہوئی ہیں. اور یہ ساری ڈیولپمنٹ اور سارے جابس جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دیے ہوئے ہیں. ان کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے بدین شہر کی حد تک جو ہے وہ ایک کامیابی حاصل کی ہے جس پہ ان کو اتنا اترانا نہیں چاہیے. شہر کی سیٹیں کتنی سیٹیں ہوتی ہیں؟ ساری جو ہے وہ 14 سیٹیں ہیں شہر کی. جیسے ایک چھوٹی سی ٹاؤن کمیٹی ہے بدین، اس کے اندر انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. آپ نے جو ملاقات کا حوالہ دے رہے ہیں بلاول صاحب سے، آپ نے کل اس ملاقات میں بلاول صاحب کو کہا کہ جی جو حکومت پنجاب ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہے، دوبارہ گنتی کے بہانے نتائج تبدیل کر رہی ہے. سر یہ بات تو وہ جماعت کہے جو کہیں دوسرے نمبر پر آئی ہو، چند ووٹوں سے ہاری ہو، پیپلز پارٹی تو کہیں مقابلے میں ہے ہی نہیں. تو آپ مطلب کیا بابر کروانا چاہ رہے تھے بلاول صاحب کو؟ یہ کس چیز کا جواز تھا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ منڈی بہودین میں یہ لوگ کیا کیا انہوں نے. منڈی بہودین میں انہوں نے زیادتی کی ہے. ہمارے اکاڑا میں انہوں نے 115 یو سی نمبر 115 جو ہے اس میں ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کے بکسے اٹھا کے لے گئے اور جیتے ہوئے تھے وہ پچھلے سارے پولنگ سٹیشنوں سے جیت کے آ رہے تھے اور یہاں اس پولنگ سٹیشن پہ بھی وہ جیت رہے تھے. صابے والا پولنگ سٹیشن ہے، اس پہ وہ جیت رہے تھے. اور جب واضح ہو گیا ہارنے والے کینڈیڈیٹ کو، جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا، کہ ہار رہے ہیں، تو وہ آ کے انہوں نے ہلا بول دیا، فائرنگ کی اور بکسے اٹھا لیے اور یرغمال بنا لیا پریزائڈنگ آفیسر کو اور وہ ان کا رزلٹ جو ہے وہ روک دیا گیا. تو اس انداز میں انہوں نے کیا ہے، کئی مقامات پہ انہوں نے کیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. سر اسی ملاقات میں ہم نے بالکل دعوت بھی دی دوبارہ پنجاب آنے کی، اور اب ممکنہ طور پر وہ تیسرے مرحلے کے بعد آئیں گے. لیکن بڑے سٹرونگ اشارے ہیں کہ جی یہ تیسرے مرحلے کے بعد تو شاید پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت ہی تبدیل ہو جائے. سر اس کے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی ثوابدید ہے. یہ جو عہدے ہیں یہ سارے پارٹی کی امانت ہے اور پارٹی جس کو چاہے گی اس کو عہدہ دے سکتی ہے. مجھے بھی یہ عہدہ میری پارٹی نے دیا ہے اور جب تک میرا ان کا کانفیڈنس مجھے حاصل ہے میں اس پہ کام کرتا رہوں گا. اور جب وہ کہیں گے یا ان کو ضرورت ہو یا میں ذاتی طور پہ محسوس کروں کہ میں کام نہیں کر پا رہا یا میری پارٹی محسوس کرے کہ کوئی اور آدمی بہتر کام کر سکتا ہے، تو میں بڑی خوشی سے یہ عہدہ جو ہے یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. سر میں عرض کرتا ہوں، میں ویلکم کروں گا ایسے بندے کو. ٹھیک، میں مختلف اضلاع میں گیا پنجاب کے، نچلی سطح پر ایک ریزنٹمنٹ پائی گئی. اب پارٹی کی آپ کی مرکزی قیادت سے وقتاً فوقتاً بیانات آتے رہتے ہیں، تو خود آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ آپ نے خود سوچا اس امانت کو پارٹی کو واپس دے دینے کا، لوٹانے کا، یا ابھی نہیں؟ دیکھیں میں نے تو جب یہ 2013 کے الیکشنز ہوئے تھے اور اس سے چند مہینے پہلے میں پریزیڈنٹ بنا تھا پنجاب کا، تو ان الیکشنز میں پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا، پارٹی کو تھوڑی سیٹیں ملی
تو میں نے اپنی پارٹی کی قیادت کو کہہ دیا تھا کہ آپ ارینجمنٹ اپنا چینج کر لیں, صوبے میں کسی اور کو لگا لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کنٹینیو کریں. اور دیکھیں, میں نے اب بھی لوکل باڈیز کے الیکشن کے بعد بھی میں نے اپنی پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو کہا ہے کہ آپ چاہیں تو اپنا ارینجمنٹ چینج کر لیں. اگرچہ یہاں میرے ذاتی حلقے جو ہیں ان میں میرا بیٹا صوبائی اسمبلی کی نشست بھی جیتا ہے بائی الیکشن میں, اور اب لوکل باڈیز کے الیکشن جو ہیں اس میں بھی ہم نے 40 سیٹوں پہ کینڈیڈیٹ سپورٹ کیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سپورٹ کیے. انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے, اس میں سے 15 لوگ جو ہیں وہ جیتے, 17 لوگ جو ہیں وہ جیتے ہیں, اور باقی جو ہے وہ سیٹوں پہ ہم نے لوز بھی کیا ہے. لیکن ہم نے قومی اسمبلی کا ہمارا جو حلقہ ہے اس میں ہم نے میجورٹی جیتی ہے, اور نون لیگ کو ہرا کے ہم نے جیتا ہے. تو ذاتی پوزیشن یہ ہونے کے باوجود میں شکریہ ادا کروں گا, آپ نے وقت نکال گفتگو کی. منظور بٹو صاحب, پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر, پر امید ہیں کہ بلاول بھٹو جب پنجاب کا رخ کریں گے تو پیپلز پارٹی کو عملی طور پر فعال اور متحرک کریں گے, اور انہوں نے کہا کہ ان کا عہدہ پارٹی کی امانت ہے, جب پارٹی بہتر سمجھے گی تو وہ اس عہدے کو واپس لے سکتی ہے. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین, جس کے بعد آپ کو بتائیں گے ان 101 اراکین پارلیمنٹ کا جو ابھی بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں یا ماضی میں رہے ہیں لیکن آئی ایس کو یعنی اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے نادہندہ ہیں, ان قانون سازوں نے قانون شکنی کی ہے. یہ کون لوگ ہیں, بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آج قومی اسمبلی میں ایک فہرست پیش کی گئی جو کہ اس وقت میرے پاس موجود ہے. بنیادی طور پر تحریک انصاف کے ایم این اے مراد سعید صاحب نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ذرا معلومات دی جائیں کہ کون کون سے موجودہ یا سابق اراکین پارلیمنٹ ہیں جو کہ آئی ایس کو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کے نادہندہ ہیں. تو یہ فہرست قومی اسمبلی میں بالآخر پیش کی گئی, اور یقیناً یہ جو فہرست ہے یہ چند بنیادی سوالات اٹھا رہی ہے جن کے کچھ اخلاقی پہلو ہیں اور پھر کچھ قانونی پہلو ہیں. بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام ہیں اس فہرست میں جنہوں نے کئی سال سے آئی ایس کو کے جو واجبات ہیں وہ ادا نہیں کیے ہیں, یہ ماضی میں اسمبلی کا حصہ رہے ہیں یا اب بدستور نادہندہ ہونا کے اسمبلی کے اندر موجود ہیں. جو ان میں سے چند اہم نام ہیں جن میں بنیادی طور پر 3 وزراء ہیں, 20 کے قریب سینیٹرز ہیں, وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرتا ہوں. ہم آغاز کرتے ہیں جی. یہ حکومت وقت مسلم لیگ نون کے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں سینیٹر پرویز رشید صاحب, اور ان کے واجب الادا جو بقایا جات ہیں تقریباً 38,116 ہیں. مسلم لیگ نون کی ممبر قومی اسمبلی ماروی میمن صاحبہ, انہوں نے 1,698 روپے محض ادا کرنے ہیں آئی ایس کو کے, ابھی تک کیوں ادا نہیں کیے نہیں سمجھ آتی. سابق رکن قومی اسمبلی نبیل گبول صاحب, ان کے ذمے 68,806 روپے ہیں آئی ایس کو کے, انہوں نے ادا کرنے کی زحمت نہیں کی. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید شاہ صاحب, ناظرین 27,777 روپے کے یہ نادہندہ ہیں آئی ایس کو کے. اسی طرح پی ایم ایل این کے رکن قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف صاحب 29,054 روپے انہوں نے ادا کرنے آئی ایس کو کے. امیر جماعت علماء اسلام سین گروپ سینیٹر مولانا سمیع الحق صاحب, ان کے 1,736 روپے انہوں نے زحمت ہی نہیں کی آئی ایس کو لٹانے کی. اسی طرح جمشید احمد خان دستی, بڑے ایک معروف شخصیت, ممبر قومی اسمبلی, انہوں نے 1,42,842 روپے ادا کرنے آئی ایس کو کے نہیں ادا کیے. سینیٹر میر اسرار اللہ خان زہری صاحب بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی, انہوں نے بھی ناظرین تقریباً 1,04,730 روپے ادا کرنے آئی ایس کو کے نہیں ادا کیے, نادہندہ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ناظرین یہ خود وکیل بھی ہیں فاروق ایچ نائک صاحب, انہوں نے 25,039 روپے ادا کرنے آئی ایس کو کے نہیں ادا کیے. پی ایم ایل این کی سینیٹر نجمہ حمید صاحبہ 99,264 کی نادہندہ ہیں. سینیٹر طلحہ محمود صاحب ہیں جے یو آئی فے کے 46,000 روپے کے نادہندہ ہیں. آگے چلیے, مولانا فضل الرحمان صاحب امیر جمعیت علماء اسلام فے گروپ 43,819 روپے کے نادہندہ ہیں. جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ سیفران منسٹر 65,000 سے زائد کے نادہندہ. اور اس طرح دانیال عزیز صاحب ہمیں ٹاک شوز میں جوائن کرتے رہتے ہیں, بڑے متحرک رکن قومی اسمبلی ہیں نون لیگ کے, 68,400 روپے کے نادہندہ ہیں آئی ایس کو کے. یہ کیوں ہیں, انہوں نے کیوں ادا نہیں کیا اور ان سے کون وصول کرے گا, سمجھنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ ڈان نیوز کے سینئر رپورٹر ثناء اللہ صاحب موجود ہیں. ثناء اللہ صاحب, ایک تو اخلاقی پہلو ہے کہ یہ اراکین پارلیمنٹ قانون ساز ہیں اور نادہندہ ہیں, بات کرتے ہوئے عجیب سا فیل ہوتا ہے, لیکن ایک قانونی پہلو ہے کہ انہوں نے آج تک دیے کیوں نہیں یہ پیسے. جواد, میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں گا. ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان نے آج سے 2-3 دن پہلے ایک جگہ خطاب کیا اور ایک بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہمارے معاشرے کے حوالے سے, اس قوم کے حوالے سے, اس ملک کے حوالے سے. اس نے کہا قومیں اور ملک نہ پل بنانے سے, سڑکیں بنانے سے, فیکٹریاں بنانے سے, ڈیم بنانے سے نہیں بنتی,
انصاف سے بنتی ہیں. جب اس ملک میں انصاف ہوگا, قانون پر عمل درآمد سب کے لیے مساوی ہوگا, پھر یہ ملک بنے گا, پھر یہ قوم بنے گی. حالت یہ ہے اس ملک کی, پچھلے آپ 1.5-2 سال میں دیکھیں, کراچی میں اور لاہور میں 2 نوجوان قتل ہوتے ہیں, اور قتل کرنے والے کون ہیں؟ بہت بڑے خاندانوں کے چشم و چراغ ہیں. اگر ان کی جگہ کوئی قتل کرنے والا کوئی عام پاکستانی ہوتا تو اب تک وہ پھانسی پہ لٹک چکے تھے. وہ دونوں جو چشم و چراغ ہیں بڑے خاندانوں کے, سرمایہ داروں کے, آج باہر پھر رہے ہیں. اور جو مظلوم تھے انہوں نے مجبوراً ان سے جو ہے معاہدے کیے اور ان کو رہائی ملی. یہ تو اسمبلی کے باہر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ قانون اندر جو ہو رہا ہے اس کا قانون کا بتا رہا ہوں. اب پچھلے 8 سال سے اس ملک میں یہ بجلی کے ڈیفالٹر ہیں. بجلی پہ بڑے بڑے نعرے مارے جا رہے ہیں. اس قوم کا سب سے بڑا مسئلہ, پہلا مسئلہ بجلی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, اور ڈیفالٹر کے ایشو کو ملک کا پرائم منسٹر, ملک کا پریزیڈنٹ, آرمی تک انوالو رہی ہے ڈیفالٹر سے وصولیاں کرنے کے لیے. اور ہمیں بڑے بڑے بھاشن اور تقریریں کی جاتی ہیں, ملک کا پرائم منسٹر کر رہا ہے, پانی اور بجلی کے وزیر کر رہے ہیں, ڈیفالٹر کے لیے قانون بنائے جا رہے ہیں. ایک آج اس وقت اس ملک کی جو قوم ہے, جو غریب آدمی ہے, سب سے زیادہ تنگ بجلی کے بلوں کی وجہ سے ہے. پچھلے 2.5 سال میں 180% بجلی کی قیمت بڑھی ہے. عام آدمی بجلی کا بل نہیں دے سکتا, لیکن 1 مہینہ بھی اگر اس کا ڈیفالٹ کرے تو اس کی بجلی کاٹ دی جاتی ہے. اراکین پارلیمنٹ کی نہیں کٹتی بجلی؟ سر یہ قصہ اور ہے, یہ ہیں پارلیمنٹ لاجز. ٹھیک, پارلیمنٹ لاجز میں رہ کے نہ جی, پارلیمنٹ لاجز اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح اسلام آباد میں 40-50 ہزار سرکاری مکان ہیں جو سرکاری ملازمین کو الاٹ ہوتے ہیں. یہ بھی ارکان پارلیمنٹ جو 5 سال کے لیے منتخب ہو کر آتے ہیں ان کو لاجز الاٹ ہوتے ہیں سرکاری ملازمین کی طرح. سرکاری ملازم اگر اپنے اس کوارٹر کا فلیٹ کا بل نہیں دیتا 1 مہینے تو بجلی کاٹ دی جاتی ہے, ان کی نہیں کاٹی جاتی. نہیں تو پھر کیا بجلی نہیں کٹتی؟ نوٹس دیا جاتا ہے. قانون سب کے لیے ڈیفرنٹ ہے نا. وی آئی پی کلچر موجود ہے اس ملک میں, اور جو میں نے چیف جسٹس کی آپ کو بات سنائی وہی بات ہے. اس ملک کا سب سے بڑی خرابی یہی ہے, قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے. جس دن اس ملک میں قانون سب کے لیے برابر ہوگا یہ سب لوگ بل پے کریں گے. برابر نہیں ہے, یہ قانون ہے ہی نہیں. اگر ایک قانون ہے, ان لوگوں کے لیے قانون ہے ہی نہیں جی. جو ہماری پالیسی بناتے ہیں, قانون بناتے ہیں, ان پر قانون کا عمل درآمد ہے ہی نہیں. میں نے آپ کو بتایا 2 قتل کی وارداتیں بتا جا رہا ہے. خوش قسمتی سے وہ ایک ایسے رکن قومی اسمبلی جمشید دستی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جمشید دستی صاحب, شکریہ آپ اس موضوع پر ہم سے بات کرنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں. سر, یہ 1,42,000 سے زائد آپ کا بل ہے بجلی کا, سر کیوں آپ نے ادا نہیں کیا؟ ویسے تو بہت سارے اور بھی لوگ ہیں, 101 ہیں, لیکن چلیں فی الوقت آپ دستیاب ہیں, کیوں نہیں سر؟ بھائی میں نے سچی بات بتاؤں, میں وہاں رہا نہیں, اور مجھے نہیں نے بتایا, کیونکہ وہاں تو میں رہتا, میں حلقے میں 3-4-5 مہینے سے میں نہیں گیا اسلام آباد. تو یہ چھوٹی چیزیں ہیں. کبھی میں جو اللہ کا شکر ہے عام بندہ ہوں, میرے کوئی باقی تو کوئی ایسا نہیں ہے. لاجز کا ہوتا ہے بل, گھر میں تو والدہ کے نام میٹر ہے, میں ادھر ہوتا ہوں, 2 بل دے دیتا ہوں. اور ایک اپنا گیس میرے گھر میں ہے نہیں, کیونکہ میں دیہات کا رہنے والا ہوں. یہاں میرا چکا نہیں لگا, اور یقیناً یہ وہ نہیں دے سکا, تو وہ مسئلہ نہیں ہے, میں دے دوں گا. مجھے انہوں نے کوئی نوٹس بھیجا نہ کوئی پراپر بل بھیجا. یہ کہانیاں بناتے ہیں, نام دے دیا. تو ویسے ہم اپوزیشن کے لوگ ہیں, مجھے ایسی کرتے نہ میں نے سوچی ہے نہ میں سر, میں نے لسٹ میں سب سے پہلے وفاقی وزیر اطلاعات کا نام پڑھا ہے, وہ بھی نہ دہندہ ہے, ان کا نام بھی ہے اس لسٹ کے اندر. خیر ہو میرے بھائی, وہ تو اسلام آباد بیٹھے ہیں. مجھے یقینی طور پہ بھائیوں, میں ادھر الیکشن بھی ہو رہے تھے, میں کافی دنوں سے اسلام آباد سے میں کاٹا ہوں, میں وہاں لاجز میں رہتا بھی نہیں ہوں. کبھی چلا گیا تو کوئی دوست صاحب, وہاں تو آپ کو پتہ ہے نا کتنے سکینڈل بنے تھے. اب تو وہ دل بھی نہیں کہتا کہ جہاں ان کے ساتھ. سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں, ان پر آپ کی نظر رہی, لیکن اپنے بل پر آپ کی نظر نہیں لی. 1.5 لاکھ جمع ہو گیا. بھائی میں کو غریب آدمی مزدور بندہ آپ کو نظر آئے, یہ کھرموں کھا گئے ہیں, یہ دے دیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو میں انکار تو نہیں کر رہا کہ ان کے بل کا انکار ہی ہو, اور میں کوئی اس پہ ہوں, میں جب جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دے دوں گا. مجھے میری تنخواہ بھی ہوتی ہے وہاں TDA میں, تو ادھر سے بھی کٹوا دیتا ہوں ہمیشہ. اللہ کا شکر ہے. جمشید دستی صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ختم ہو رہا ہے ثناء اللہ صاحب, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن رائے آپ نے سنی جمشید دستی صاحب کی, رکن قومی اسمبلی, یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غریب ہیں اس لیے بل ادا نہیں کر سکتے. ایک اور بات کی کہ میں رہا نہیں, اور آپ کو یہی بتا دوں, اب اس میں مولانا فضل الرحمان کا ہے. مولانا فضل الرحمان کبھی بھی اس میں نہیں رہے. مولانا فضل الرحمان منسٹر انکلیو میں رہتے ہیں,
8-9 سال سے جب سے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین اور یہاں ہیں، کوئی اور رہ رہا ہے، اور یہاں کوئی اور رہ رہا ہے، الاٹ ان کے نام ہے، انہی کے بندے رہ رہے ہیں. چلیے ناظرین ہم یہ نقطہ اٹھا سکتے تھے. اب یہ فہرست پیش ہو چکی ہے قومی اسمبلی میں. اب دیکھتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، یہ شخصیات، یہ جو اراکین سینٹ اور پارلیمنٹ ہے کم از کم حاضر سروس، ان سے کب اس بل کی ادائیگی کو یقینی بنواتے ہیں. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین، جس کے بعد آ کر بات کریں گے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے. Stay tuned. ویلکم بیک. ناظرین یہ تصور کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ بنیادی طور پر عورت کے وجود سے لے کر اس کے مختلف رشتوں میں موجودگی کی وجہ سے جو حسن ہے سب چیزوں کا احاطہ کرتا ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، بڑی دلخراش حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں اسی وجود کو کبھی بوجھ سمجھ کر اور کبھی دیگر وجوہات کی بنا پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اسی تناظر میں آج خواتین پر تشدد کے خاتمے کے حوالے سے عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو خواتین تشدد کا شکار ہیں ان کو اپنے حقوق سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے، اور اس تشدد کے نتیجے میں معاشرے میں جو مجموعی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس صورتحال کا بھی ایک بحیثیت مجموعی جائزہ لیا جائے. پاکستان کی اگر بات کریں تو ہمیں صورتحال بہت دگرگوں دکھائی دیتی ہے. مختلف اعداد و شمار کے مطابق اگر ہم صرف اسی سال کی بات کر لیں تو کم از کم 10,000 پاکستانی خواتین مختلف صورتوں میں تشدد کا شکار ہوئی ہیں، جبکہ 860 خواتین ان کو غیرت کے نام پر قتل کرنے کی واردات کا وہ شکار ہوئی ہیں. اور بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، اگر ہم جینڈر امپاورمنٹ میجرز کی بات کریں تو پاکستان کا 93 ممالک میں سے 82واں نمبر ہے، اور یہ مکمل صورتحال کا احاطہ کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے. تو ہمارے ملک میں خواتین کے حوالے سے یہ جو بنیادی مسائل ہیں ان میں تبدیلی کب آئے گی؟ کیا ہمارے ہاں خواتین اپنے حقوق سے آگاہ ہیں؟ اور کیا پاکستان میں خواتین پر تشدد کے خاتمے کا جو خواب ہے یہ پورا ہوگا مستقبل قریب میں؟ اس سے بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں معروف ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ طاہرہ عبداللہ صاحبہ. طاہرہ صاحبہ بہت شکریہ. یہ جو دن ہم منا رہے ہیں خواتین پر تشدد کے خاتمے کا، بڑا قابل تحسین اقدام ہے، مگر پاکستان کے تناظر میں یہ کیا ہے؟ کوئی سیریمونیل ڈے ہے یا واقعی کوئی زمینی حقائق بدلنے کی کوئی سنجیدہ کوشش ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ایک دن منا لینے سے کوئی قابل تحسین بات نہیں ہے. اور ابھی آپ نے مصرع پڑھا تھا، اور شاعر کا تو ہم کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہہ سکتے، لیکن مصرع کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کائنات میں وجود زن سے رنگ صرف نہیں ہے. اگر عورتیں کھیتوں میں کام نہ کریں تو آپ کل کو کھانا نہ کھائیں. اگر عورتیں بچوں کی اور بچیوں کی اور اپنے ضعیف لوگوں کی، سینئر سٹیزنز کی دیکھ بھال نہ کریں تو بچے اور بچیاں بھی مر جائیں، اور یہاں پہ کوئی ضعیف لوگ نہ رہ جائیں، وہ بھی مر جائیں. اگر عورتیں ہوم بیسڈ ورکرز اور فیکٹریوں میں کام نہ کریں تو جس نیچی اور کم ریٹس پر ملٹی نیشنل کارپوریشنز اپنی چیزیں بنوا کے، اپنے پروڈکٹس بنوا کے باہر کے ممالک میں مہنگے داموں بیچتی ہیں، وہ بھی ممکن نہ ہو، وہ بھی نہ ہو. تو لہٰذا ہمارے وجود سے صرف رنگ نہیں ہے، بلکہ دنیا کا پہیہ بھی چل رہا ہے. نہیں جی، پوری کی پوری دنیا چل رہی ہے، پوری کائنات چلتی ہے ہمارے وجود سے. تو میں تو اس مصرعے کو بالکل سچ مانتی نہیں ہوں. یہ ایک غلط مصرعہ ہے، یہ ہمیں ایک ڈیکوریشن پیس بنا کے رکھنا چاہتا ہے. میں کسی کی ڈیکوریشن پیس نہیں ہوں. میری افادیت ہے، میں بہت کام کرتی ہوں اور میرے کام سے دنیا چل رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات، آپ نے کچھ اعداد و شمار پیش کیے اور کہا کہ اس سال تک اتنے ہو گئے اور یہ ہو گیا. اول تو پلیز غیرت کے نام کے قتل کو غیرت کے نام کا قتل نہ کہیں. اس کو یا تو واوین میں غیرت کے نام پر قتل، اور یا جو اس کا صحیح نام ہے اس سے آئندہ سے آپ برائے مہربانی جو بنیادی طور پر قتل ہے، بے غیرتی کے نام پر قتل. بے غیرتی کا قتل کرنا غیرت مندی نہیں ہے، بے غیرتی ہے. اور جس دن پاکستانی مرد یہ بنیادی سی بات سمجھ جائے گا، اس دن 2000 سے لے کے 2500 عورتوں کے قتل جو ہر سال سامنے آتے ہیں، اور اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں جسٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ. یعنی یہ وہ قتل ہیں بے غیرتی کے نام پر جو سامنے آتے ہیں، جن کے کوئی نہ کوئی ورثاء اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر پولیس تک FIR کٹوانے تک پہنچتے ہیں، یا میڈیا اس کو اٹھا لیتا ہے. زیادہ تر اپنے خاندان والے بے غیرتی کا قتل کرتے ہیں.
تو وہ جائیں گے پولیس میں FIR لکھوانے کے لیے, وہ جائیں گے میڈیا میں آپ جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی میں نے اپنی بیٹی, اپنی بہو, اپنی بہن, اپنی بیوی, اپنی بھانجی بھتیجی کو میں نے بے غیرتی میں قتل کر دیا, ہتھکڑیاں لگا دو یا میرا کوئی پیکج چلا دو ٹی وی کے اوپر یا ریڈیو کے اوپر یا اخبار میں. نہیں, یہ وہ کیسز ہیں جو کہ غلطی سے سامنے آ جاتے ہیں. اور جب آپ تشدد کی بات کرتے ہیں, عورتوں کے خلاف تشدد کا دن ایک دن کافی نہیں ہے. ہم 4 عالمی کانفرنسوں سے گزر چکے ہیں. پاکستان دستخط کنندہ ہے بطور ریاست CEDAW, ایک ایسا معاہدہ اقوام متحدہ کے جو کہ تمام تر امتیازی سلوک ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. پاکستان نے 1996 میں دستخط کیا. آج ہم 2016 کے دہانے پر کھڑے ہیں. اچھا, 2015 کا سال ختم ہو رہا ہے. ہم نے اس کیا کی حاصل کیا, وجہ آپ کیا کے ذہن کھویا, میں کیا ہے؟ کیا پایا؟ خواتین خود آگاہ ہیں ہمارے ہاں کہ ان کے خلاف جو تشدد ہے وہ کتنی شکلوں میں موجود ہے. آپ نے کچھ اور فرمایا تھا اپنے انٹرو میں. آپ نے فرمایا تھا کہ آج کا دن عورتوں کو آگہی اور شعور دینے کے بارے میں ہے. نہیں, اگر آج کا دن ٹوکنزم اور سمبلزم سے ہٹ کر کہیں آگے بڑھنے کے لیے ہے, جو کہ میں نہیں سمجھتی کہ ہے, لیکن فرض کریں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹوکنزم اور سمبلزم سے آگے بڑھ جانا ہے, تو پھر آج کا دن مجھے خوشی ہوتی اگر میں یہاں آتی اور آپ نے نارنجی رنگ کا یا سفید رنگ کا یا گلابی رنگ کا یا لال رنگ کا یا کسی رنگ کا کوئی ربن, کسی قسم کا کوئی ربن اپنے کوٹ جیکٹ پر پہن رکھا ہوتا. تو میں یہ سمجھتی کہ ہاں, اس جد و جہد میں, اس اگر جنگ و جدل کہنا چاہتے ہیں تو جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں, میں تو جد و جہد کہتی ہوں. میں میرے ساتھ میرے ساتھی پاکستانی مرد بھی ہیں اور دنیا بھر کے مرد بھی ہیں. عورتیں یہ تشدد کرتی نہیں ہیں. چھوڑتے ہیں اس دقیانوسی اور فرسودہ باتوں کے ساتھ بھی کبھی بہو تھی اور عورتوں کی بدترین دشمن ہوتی ہیں. یہ سچی باتیں نہیں ہیں. اور سچائی یہ ہے کہ جب تک پدر سری نظام رہے گا, پدر شاہی نظام رہے گا, جب تک مردوں کو یہ آگہی اور شعور نہیں آئے گا کہ میں نے ہاتھ نہیں اٹھانا, میں نے اپنی بیٹی کو اسکول بھیجنا ہے, میں نے اپنی بیٹی کو پولیو اور بیماریوں کے خلاف ٹیکے لگوانے ہیں, پولیو کے قطرے پلانے ہیں, یہ بھی تشدد ہے. عورتوں کی آگاہی ایک پہلو اور مردوں کی ٹریننگ آگاہی ایک زیادہ بڑا امتحان ہے. مجھے بتائیں, ایک ایسا معاشرہ, مردوں کی ٹریننگ نہیں کرنی, مردوں کے رویے بدلنے ہیں. اب یہ جینڈر ٹریننگ سے مردوں کے رویے اور ان کا رجحانات بدلیں گے نہیں. مردوں کو سوچنا ہوگا کہ کیا میں عورت پر جب ہاتھ اٹھاتا ہوں, فرض کریں اپنی بیوی پر اپنے گھر کے اندر, تو کیا یہ میری 4 دیواری کا مسئلہ ہے یا کیا یہ اب ریاست کا مسئلہ بن گیا ہے؟ جب میں قصاص اور دیت کے قانون کے تحت بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو اور بھائی بھائی کو اور ماما چاچا اپنے بھانجے بھتیجے کو معاف کر دیتے ہیں, معافی نامہ اور راضی نامہ لکھ لیتے ہیں دیت کے قانون کے تحت, تو کیا یہ میرا ذاتی میرے خاندان کا مسئلہ ہے یا کیا یہ کیا یہ ریاست کا مسئلہ ہے؟ اور کیا ریاست کو ولی بن کر اس مقتولہ کا مقدمہ لڑنا ایک بنیادی سوال پیدا ہو گیا. ایک ایسا معاشرہ, آپ جن رویوں کا آپ حوالہ دے رہی ہیں, جہاں بچپن سے غالباً عورتوں کو سکھایا جاتا ہے چپ رہنا, پاکستانی معاشرے میں تشدد کا شکار عورت کرے کیا؟ کیوں چپ رہے؟ بول کے لب آزاد ہیں تیرے, جسم و جاں کی موت سے پہلے یہ تھوڑا وقت بہت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹریننگ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تشدد کے خلاف آگاہی, حقوق کی ٹریننگ عورتوں کو دی جائے, میں نہیں سمجھتی. میں سمجھتی ہوں عورتوں کو معلوم ہے کہ ان کو پٹنا نہیں ہے, ان کو معلوم ہے کہ بچوں کو اسکول جانا ہے, ان کو معلوم ہے کہ بچوں کو پولیو کے قطرے اور ٹیکے لگانے ہیں. یہ جو امیونائزیشن جو ہوتی ہے, EPI کی جو ہوتی ہے حفاظتی ٹیکے, یہ بچوں کو بھی لگنے ہیں. بچوں کو جہیز کی خاطر قتل نہیں کر دینا کہ والدین جہیز نہیں دے سکتے تو آؤ بیٹی کو قتل کر دیتے ہیں. یا پاکستان کے کچھ علاقوں میں ولور کا رائج ہے, رواج, وہ جب مرد نہیں دے سکتا تو قتل کر دیتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں جب آپ کی دو قبیلوں میں یا 2 مردوں میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے
تو بدلے صلح کے لیے لڑکیوں کو سورا اور ونی اور ارجائی اور سنگ چٹی میں جب ڈال دیا جاتا ہے تو یہ مردانگی ہے، یہ غیرت ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ پھر ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے، ہم ویمن امپاورمنٹ کے نام پر چند ایک دو مثالیں دے کر سمجھتے ہیں کہ جی ہماری سوسائٹی تو کتنی، ویمن امپاورمنٹ کا جو حقیقی کانسیپٹ ہے ہم اس سے بھی کتنا دور ہیں؟ یہ انگریزی کا لفظ آپ نے استعمال کیا، امپاورمنٹ کہتے ہیں با اختیار بننے کو، مجاز بننے کو، اپنے فیصلے خود کرنے کو، اپنے حقوق جاننے، ماننے اور ایکسرسائز کرنے کو۔ میرے حقوق کسی ہوا میں تحلیل یا کاغذ پہ لکھے ہوئے آئین کے اندر ایک کاغذ کا ایک کتابچہ نہیں ہے۔ ان کو جس طرح کے عدل و انصاف کو نہ صرف کرنا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا دیکھنا بھی چاہیے، اسی طرح خواتین کو با اختیار بننا، مجاز بننا، اپنے فیصلے خود کرنا دیکھا بھی جانا چاہیے آپ کے ارد گرد میں، یہ نہیں نظر آتا۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹو کنکلوڈ اٹ، آپ حکومت پاکستان سے ایک بنیادی مطالبہ جو آج کے دن کے حوالے سے کریں، جی کم از کم اتنا تو یقینی بنائیے، وہ کیا ہے جس سے کوئی تھوڑی سی تو امید پیدا ہو جائے؟ دیت کے قانون کو فی الفور ترمیم کر کے بے غیرتی پر قتل اور عورتوں کے خلاف جتنے تشدد کے جرائم کیے جاتے ہیں اس میں ریاست ولی بنے اور ریاست مقدمہ لڑے عورتوں اور بچیوں کے بہاف پر، اور اپنی بچیوں کو اسکول بھیجیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کو حفاظتی ٹیکے لگائیں اور پولیو کے قطرے پلائیں۔ بہت شکریہ۔ طاہرہ عبداللہ صاحبہ ہم سے بات کر رہی تھی۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سے طاہرہ صاحبہ کی اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ جو خواتین پر تشدد کا جو ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کا کل احاطہ ایک دن منانے سے، اس کا سدباب ایک دن یا ایک کیمپین رن کرنے سے نہیں ہو جائے گا۔ اس کے لیے مجموعی سوچ کی تبدیلی معاشرے کی درکار ہوگی، جس میں ہر شخص کو، چاہے وہ خاندان کا سربراہ مرد ہے، خاندان کا حصہ ایک خاتون ہے، کوئی بچی ہے، اپنے حقوق کی آگاہی سے اس کا سلسلہ شروع ہوگا، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے سے شروع ہوگا، اور پھر یہ ساری آوازیں مل کر ریاست سے، حکومت سے تقاضا کریں گے کہ اصلاح احوال کے لیے فلاں 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 اقدامات کم از کم یقینی بنائے جائیں۔ آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے کچھ نئے ایشوز کے ساتھ۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔